जन्नतुल बक़िया, ऐ 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 जन्नतुल बक़िया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बकी की वीरानी कब तक में आपके हाज़िर खिदमत है। और जैसे आप जानते हैं कि ये अय्याम जन्नतुल बकी के अय्याम है कि जब 8 शवाल ये सानेहा सन 1344 हिजरी में पेश आया कि कुछ ज़ालिमों ने, कुछ नाम नहाद मुसलमानों ने उन अज़ीम शख्सियात के क़ुबूर को मिस्मार कर दिया, उनका इन्हिदाम कर दिया, तख़रीब की गई। और इस दिन के हवाले से चूँकि 8 शवाल का दिन आने वाला है, तो इस हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। और इस मज़मून से ख़ुद ये मौजू जो है वो इस प्रोग्राम के नाम से ही वाज़ेह है कि बकी की वीरानी कब तक, कि दर हकीकत ये प्रोग्राम और इसका मकसद वो एहतजाज है कि जो हर मुसलमान को करना चाहिए। हर वो शख्स जो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि का उम्मती समझता होगा, इस उन्वान से उसके ऊपर ज़रूरी और लाजमी है कि इस हवाले से एहतजाज करे। और हत्ता इन गलत अफकार के ख़िलाफ़ के बज़ाहिर इन लोगों ने दुश्मनी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में गोया ये ज़ाहिर कर दिया है कि ये लोग जो है वो इस्लामी तर्ज़ तफ़क्कुर की बुनियाद पर और हत्ता इस्लाम को जो है उनको उसी हवाले से, यानी इस्लामी फ़िक्र है कि क़ुबूर की वीरानी की जाए, कि दर हकीकत इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, न किसी हदीस में वाक़या है और न ही कोई कुरान की आयत मौजूद है, बल्कि बरअक्स जो है वो क़ुबूर के ताज़ीम के लिए और हत्ता क़ुबूर के बनाने के ऊपर और हत्ता बिलखुसूस मोमिनीन के क़ुबूर और मोमिनीन के जो मैयत है, इस सब की जो है वो ताज़ीम और तकरीम का हुक्म जो है वो मौजूद है। बल्कि जो है हत्ता मुस्तहबात में से है कि इंसान जब भी कब्रिस्तान से गुज़रे तो सलाम क्या करे। अब ये सलाम किस की वजह से, अब वजह उसकी एक तो बहुत सारे फ़लसफ़े उसके हो सकते हैं और यकीनन है, लेकिन ख़ुद ये है कि तकरीम जो है वो ज़रूरी है। क़ुबूर को हत्ता मिस्वार करना और बेहुरमती करना ये कुल्ली तौर पर हराम है। और फिर इस किस्म के शख्सियात के क़ुबूर जो ख़ुद अवलिया अल्लाह है और सदर इस्लाम के शुहदा हत्ता दफन है, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो मारूफ़ और मुकर्रब शख्सियात वहाँ पर दफन है, जिसमें से हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा की कब्र भी रिवायत के मुताबिक वहाँ पर है। और उसके अलावा आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के क़ुबूर और उसके अलावा अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के फ़र्ज़ंदान और शुहदा जो सदर इस्लाम में शहीद हुए थे और उस दौर में शहीद हुए थे कि जिस दौर में कोई गनीमत नहीं थी, खुलूस के बुनियाद पर ये लोग गए थे और वहाँ पर शहादत के दर्जे पर फायज़ हुए। इन सब के क़ुबूर जो है वो जन्नतुल बकी में मौजूद है। महज इस चीज़ को कि ये एक इस्लामी तफ़क्कुर है और इनकी जो बुनियाद गुजार है, आज इंशाअल्लाह इस उन्वान से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे कि इब्न तैमिया जैसे बदनाम ज़माना लोग या जो है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो ख़ुद इनके उसी ज़माने में हत्ता शिया उलमा ने नहीं बल्कि सुन्नी उलमा ने भी इनको मुर्तद करार दिया था। इनके इसके बारे में एक बहस है कि लोगों को मुर्तद करार दिया गया था। तो इनके इस किस्म के जो मुर्तदीन है उनको जो है अवलन ला के फिर इनके अक़वाल के ऊपर और इनके हुक्म को इस्लामी हुक्म करार देना, ये सब जो है वो
ایک پروپیگنڈے کے تحت تھا، اور خود اہل البیت علیہ السلام سے جو ان کی بغض اور الحاد کا سلسلہ تھا، یہ اس کی ایک کڑی تھی در حقیقت، کہ اس بغض اور الحاد کی بنیاد پر یہ جو ہے قبور کی تخریب کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید زہیر الہ آبادی صاحب قبلہ نجف اشرف سے۔ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، شکر گزار ہے آپ کے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ قبلہ اگر آپ اجازت فرمائیں، چونکہ وقت جو ہے مختصر ہے اور آپ جیسے شخصیت کے لیے یقیناً یہ وقت زیادہ مختصر ہے، تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ بسم اللہ۔ شکریہ قبلہ۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جنت البقیع کے انہدام کے حوالے سے ہے، تو میں ابھی ابتدا میں اپنی لا علمی میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ کچھ ایسے شخصیات کے فتووں کے اوپر ان کو جو ہے یہ معیار قرار دیتے ہوئے جنت البقیع کا انہدام ہو چکا ہے، اور اس میں سے جو بہت سارے شخصیات تھے، لیکن ان میں سے جو ہے وہ ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب ان کے جو ہے نام سہر فہرست ہے۔ تو پہلا سوال میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کون تھے، ان کی کیا حیثیت تھی، اس عنوان سے اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یہد اللہ فہو المہتدی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے جی، در حقیقت ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور واقعاً اگر دیکھا جائے تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، معذرت غالباً کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، جی جی عفواً اس کو جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی معذرتاً جی، نہیں کوئی مسئلہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جسے پروردگار ہدایت دے در حقیقت ہدایت یافتہ وہی ہے۔ بے شک۔ اس کا مطلب بہرحال واضح ہے ہمارے ناظرین کی خدمت میں، اور یہ جنت البقیع کے حوالے سے ہم مسلسل پروگرام آپ لوگ کی خدمات مولا قبول فرمائے انشاءاللہ، اور امام زمان اللہ تعالیٰ فجر شریف کا ظہور جلد فرمائے کہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہو سکے انشاءاللہ۔ واقعاً جنت البقیع کی تخریب میں اور اس کے اس خرابے پن میں جو بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے ان دو شخصیتوں نے کیا ہے، کہ جو ظاہری طور پر لوگوں کے نزدیک اپنے آپ کو عالم، قابل، فقیہ کے نام سے جانے جاتے تھے، اور چاہتے تھے کہ لوگ انہیں فقیہ، اور بہرحال ایک پورا فرقہ تیار ہے اور ان کو فقیہ مان رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ اگر خداوند عالم چاہے گا ہدایت دینا تبھی وہ ہدایت یافتہ، جی بے شک۔ وَإِلَّا وہ جتنا پڑھ لے کتنا لکھ لے، اس میں کوئی اس کو وہ بات نہیں ہو سکتی جو پروردگار عالم جس حساب سے ہادی بنانا چاہتا تھا۔ جی آپ دیکھیں دونوں شخصیت میں ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب، ان دونوں شخصیتوں میں تقریباً 500 یا 550 سال کا فرق ہے۔ جی، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب ہے جو اس کی دنیا میں آمد کی تاریخ جو بتائی گئی ہے اور تاریخوں میں ملتا ہے، وہ تقریباً 1115 ہجری یا 1111 ہجری ہے۔ صحیح۔ اور ابن تیمیہ جو ہے اس کی جو تاریخ ولادت جو تاریخ میں موجود ہے وہ تقریباً 661 ہجری ہے۔ صحیح۔ تو تقریباً اتنا ہی فرق ہے، 500 ساڑھے 500 سال کا۔ جی، اور واقعی یہ جو اب لیکن اس 500 یا 550 سالہ فرق میں آپ یہ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ کتنا زیادہ انسانیت اس طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور اتنا اندرونی طریقے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ کسی طریقے سے
اہل بیت کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا جائے، ایک باقاعدہ فرقہ بنا دیا جائے. جی یہ جو چیز ہے اور یہ جو مزارات کا سلسلہ، صرف مزارات کا مسئلہ نہیں، بہت سارے مسائل ابن تیمیہ کے جی بالکل. مطلب بہرحال چونکہ ہمارا وقت تنگ ہے تو انشاءاللہ اس وقت ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا اشارے تھوڑے سے ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ ابن تیمیہ کا کوئی نام ابن تیمیہ نہیں ہے. صحیح. یہ اس نے کنیت اپنے آپ رکھی ہے، خود رکھی ہے، کسی نے اس کی کنیت نہیں رکھی. یہ تیمیہ اس کی ماں کا نام ہے، اور جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا، اگر میں وہ لفظ استعمال کروں، لا ہویت لہ الا امہ، جی کہ اس کے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھا، کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں تھا سوائے ماں. اس طریقے کے لفظیں استعمال ہوئی ہیں. تو اب یہ کہ لیکن اس کا نام جو تاریخوں میں جو نقل کیا گیا، چونکہ اس کے شاگرد جو تھے وہ بھی کافی بہت ہی زیادہ یعنی دل کے سخت اور اہل بیت علیہ السلام کے سخت مخالفین میں سے رہے ہیں، جی اس لیے انہوں نے جو اس کی تاریخ رقم کی ہے، انہوں نے نام لکھا احمد جی بن عبد الحکیم صحیح اور معروف ابن تیمیہ. جی تیمیہ یہ اس کی ولادت ہوئی حران میں. حران ایک مقام جو مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ہے غالباً، وہاں پر اس کی ولادت ہوئی. جی اور لیکن اس کے ساتھ بھی عجیب مسئلہ ہوا. یہ مثلا اس کے جو عقائد تھے، یہ اپنے عقائد کی بنیاد پر کئی مرتبہ جیل جا چکا اور کئی مرتبہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے ایسے عقائد پیش کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں پیش کیے تھے. جی ایسے عقیدے روایت میں لائے جو پہلے کسی نے نہیں لائے تھے، اور یہ مسلک سے حنبلی تھا اور فکر سے سلفی تھا. صحیح. اب یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اس کے جو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے جو اس کے شاگرد میں اگر دیکھا جائے تو اس کے استاد میں ابن عساکر ہیں جو اس کے استاد ہیں، اور اس کے شاگرد میں ابن کثیر ہیں، ابن قیم ہیں، یہ سب اس کے شاگرد ہیں. یہ پورا سلسلہ ہے. وہ ظاہری طور پر ایک فقیہ کا لفظ ہے ان کے لیے، یا ایک پڑھے لکھے کا لفظ ہے، ایک عالم کا لفظ ہے، لیکن در حقیقت اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے تو جتنا بھی علم حاصل کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح، بے شک، بالکل. اب یہ تو اس کے مختصر سے جو ہے وہ جائزہ اس کا یہ ہو گیا. اب میں اس کے کچھ عقائد آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ چونکہ ہمارے پاس آج جو ہے دو شخصیات ہیں، ایک محمد ابن عبد الوہاب ہے اور ایک یہ ہے. صحیح. اس کے عقائد میں جو ہمارے پاس جو علماء فرماتے ہیں وہ تقریباً تو 3 طریقے کے ایسے عقائد تھے جن میں یہ بالکل عام طور پہ مشہور تھا. جیسے ایک اللہ کی جسمانیت کا، اس کا حساب، اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ظاہری، جیسے اللہ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ عرش پہ موجود ہے، تو اس کا مطلب وہ جسم کے ساتھ موجود ہے، وہ جسمانیت خداوند متعال کا قائل ہے. صحیح. وہ جسمانیت کا، جسم و جسمانیت کا. جبکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے، ان سے رابطہ رکھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جگہ جگہ پر اس بات کی طرف اشارہ کیا خطبات میں یا مثلاً اپنی چھوٹے چھوٹے بیان میں، حدیث میں، اللہ ہے کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. بے شک. جس میں جسمانیت مادہ ہے، مادیات ہے، اس کو ایک مکان چاہیے، وہ ایک قید، وہ ایک جگہ گھیرے گا. اللہ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے. لیکن اس کا نظریہ یہ تھا نہیں کہ قرآن کریم نے جب کہا ہے تو یہی ظاہری طور پر جو موجود ہے وہی حقیقت. صحیح. وہ اس بات کا قائل جی. اور اس نے یہ نظریہ باقاعدہ، اور اس نظریے کو اس نے لفظ دیا صفات الخبریہ. صحیح. اس طریقے کا اس نے استعمال کیا. اور اس کے بعد جو اس کا ایک سخت نظریہ تھا، اور وہ بھی بہت سخت نظریہ تھا، وہ تھا توسل کا. جی جی. اس معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ جسے کہا جائے کہ وہ لوگوں کو یہ اس بات کا وہ رکھتا تھا کہ توسل نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اور توسل کس طریقے سے، اس میں بھی بہت مسئلہ ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابن تیمیہ کا جو توسل کا نظریہ تھا نا، وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں 3 قسم ہے. صحیح. ایک تو وہ توسل ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ توسل ہے کہ رسول کی اطاعت ہو، جی، کہ جو ایمان کا جز ہے، ایمان کے تمام ہونے کی اور مکمل ہونے کی علامت ہے کہ رسول کی اتباع ہو. یہ اگر مسئلہ ہے، اس مسئلے میں توسل ہے تو اس کو کوئی دقت نہیں اس معنی میں.
صحیح. دوسرا وہ توسل ہے جو دعا اور شفاعت رسول کے معنی میں ہے. جی. یعنی دعا کرتے یا شفاعت کے معنی میں کہ رسول قیامت کے دن ہمیں مثلاً وہ کریں گے یا اپنی حیات میں. یہ چیز یہاں پر قابل غور ہے کہ اپنی حیات میں رسول سے دعا کر سکتے ہیں. جا کے رسول کی خدمت میں بہت سارے واقعات موجود ہیں تاریخ میں. لوگ آتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے, ہم پریشان ہیں. تو اس مسئلے میں اس کو کوئی دقت نہیں. کہتے تھے ٹھیک ہے یہ توسل. اور اسی طرح سے روز قیامت بھی وہ شفاعت کر سکتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اسے جو اصل مسئلہ تھا تیسرا معنی تھا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بعض اوقات ہم اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, یا الہی بحق الرسول. جی. یعنی پروردگار مخاطب ہے اور پروردگار کو حوالہ دے رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ابھی تو چونکہ بات پیغمبر اکرم کی جائے اس لیے چونکہ وہ اہل بیت والے اسٹیپ سے تو وہ بالکل ایگری نہیں کرتا تھا. تو اہل بیت والا اسٹیپ اس کے ہاں وہ صرف پیغمبر کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو وہ تو ہم نے اپنی چونکہ استعمال میں ہم کرتے ہیں کہ اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ پروردگار سے واسطہ ہے پیغمبر اکرم کا, تو میری دعا قبول کر لے, مجھے یہ کر دے, وہ کہتا تھا یہ والا معنی مجھے نہیں صحیح استعمال کرنا, اور یہ معنی جو استعمال کرے وہ کافر ہے. تاکہ بہت سارے اسلام یعنی وہ نظریہ رکھنے والوں کو اور مذاہب کو اس نے باقاعدہ واجب القتل قرار دیا. اسلامی یعنی کہ جو خود مسلمان جس میں سے حضرات بھی اور اہل سنت کے بہت سارے فرق ہیں کہ جن کو اس نے کہا تھا کہ یہ واجب القتل ہے. صحیح. تو اس معنی کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس کے پاس جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ یہ چیز سیرت صحابہ میں نہیں موجود. جی. تو اس وجہ سے, اور اس کے بعد جو اس کا ایک چیز تھی تکفیر والی. صحیح. وہ کافر کو سمجھتا تھا. اس میں جو تکفیر کا مسئلہ تھا وہ کافر اس کی نگاہ میں کفر کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی کسی ایک ضروریات دین کا انکار کر دے وہ کافر. صحیح. احکام متواترہ کا انکار کر دے, مثلا جو احکام مثلا لگاتار چلے آئے تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں, یا ایسا حکم اس کا انکار کر دے کہ جس پہ اجماع ہو چکا ہو. وہ کہتا تھا اگر اس کا کوئی انکار کرے اور مخالف ہو جائے تو پھر وہ بندہ بھی کافر ہو جائے. اور صرف کفر پہ نہیں رکتا تھا بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ وہ اس نے اکثر لوگوں کے قتل کا فتویٰ دیا ہے, ان کو مار دیا جائے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کے نزدیک فلاسفہ کافر تھے, اس کے نزدیک باطنی ایک فرقہ ہے کافر تھے, اسماعیلی کافر تھے, شیعہ کافر تھے. یہ اس کے نزدیک یہ سب کافر تھے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر اہل سنتوں کا جو اپنا نظریہ ہے وہ الگ, چونکہ ان کا ایک الگ مسئلہ تھا. ان سب چیزوں کو بالکل ایگری نہیں کرتا تھا اور ان سب چیزوں کو مانتا نہیں تھا. حتیٰ کہ وہ اس کا ایک نظریہ اور کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو وہ بھی کافر ہے. اللہ, یہ اس کا نظریہ. جی بالکل. بتائیے ایسا مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص مجبوری میں ہو, کوئی شخص کسی مسائل میں ہو, کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہو, یا مثلا سو رہا ہو صبح میں نہ اٹھ پایا ہو, تو کافر تو نہیں ہو جائے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس طرف اشارہ کیا اگر کوئی بندہ سو رہا ہو یعنی حدیث میں موجود ہے تو اگر آپ اٹھا دیں تو آپ کو ثواب ملے گا, نہیں اٹھائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. کیونکہ نیند کے لیے جو روایات میں لفظ ہے النوم اخت الموت, جی موت کی بحث ہے. اس میں پروردگار تعالیٰ نے سہولت دی ہے, لیکن وہ کہتا تھا نہیں اگر کسی وجہ سے بھی نماز ایک یعنی چھوڑی جا رہی ہے تو پھر یہ انسان کا. اور اسی طریقے سے جو لوگ کفر سے تشبہ کرتے تھے یعنی ان کا تھوڑا بہت ہلکا مطلب اٹھنے بیٹھنے کا انداز یا کپڑے وپڑے پہننے کا جو بھی بارہ کفر سے ملتا جلتا تھا وہ کافر اس کے نزدیک. صحیح. یا یہودی نصارہ کو وہ اگر کافر کوئی نہیں کہتا تھا تو اس کے نزدیک کافر. جی. اور اہم بات اگر کوئی اولیاء الہی سے دعا اور استغاثہ کرتا تھا تو اس کے نزدیک کافر. جی. یہ اس کی کچھ چیز جو بہت سارے اور اس کے مسائل بھی کافی الگ تھے. جیسے وہ آپ اگر دیکھیں ملاحظہ کریں تو ہمارے یہاں جو نماز کے قصر ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک خاص یہاں ایک خاص اسکیل ہے. اتنے کلومیٹر مثلا 44 کلومیٹر آپ آنا جانا ہو جائے تو نماز قصر ہے, تو اللہ قصر نہیں ہے. جی پوری پڑے گی. اس سے آگے اگر ہم آگے چلے گئے تو قصر ورنہ پوری. لیکن اس کے یہاں الگ نظریہ تھا. اس کے یہاں نظریہ تھا سفر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو نماز
اسی طریقے سے ہوگی. یعنی اگر وہ ہے قصر ہو گئی تو قصر ہے, اگر پوری ہے کا مسئلہ, اس کے یہاں کوئی چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں تھا. اس نے اور اس نے بھی جو استدلال کیا تھا وہ جو قرآن کی آیت تھی وہاں پہ لفظ جو ہے وہ مطلقاً استعمال ہوا ہے, یعنی صرف استعمال ہوا سفر کا لفظ, السفر, خاص طور پر روزوں کے جو حوالے سے استعمال ہوا ہے وہاں پر. تو ناظرین یہ شخصیت, اب اس نے فتویٰ کیا دیا, اس کا جو سب سے ایک اور اہم ایک نظریہ جو سخت تھا جس کی بنا پر 2 منٹ کا ٹائم ہے, 2 منٹ, بسم اللہ. جی 500 سال کے بعد جو واقع ہوا وہ کیا تھا, وہ تھا کہ قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے, صحیح, اور قبروں پر آپ تعمیرات نہیں کر سکتے. جی یہ اس کا ایک ایسا نظریہ تھا جس نے محمد ابن عبد الوہاب کو اکسایا اور وہ اس کے نظریات پڑھنے لگا, حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب کے والد نے منع کیا لوگوں کو کہ اس کے پاس مت جایا کرو. جی. اس کے بھائی نے, اس کے چھوٹے بھائی نے سلیمان نے کتاب لکھی جو اس کے مخالف میں تھی. جی. ایک مستقل کتاب لکھی جو اس کے مخالف میں تھی اور اس کے جو نظریات تھے اس کے مخالف, اور جب اس نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں محمد بن عبد الوہاب نے, یہ سارے اس ابن تیمیہ کا جو نظریہ تھا اسی کو لے کے چل رہا تھا وہ, اور اس نے جب پیش کیے اپنے نظریات تو اس کے والد نے سب سے پہلے مخالفت کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے, غلط ہے. تو اس نے اتنا ہوشیار آدمی تھا, اس نے 1143 یعنی 1143 میں اس نے سب سے پہلے نظریہ پیش کیا کہ میں یہ دین مطلب پھیلانا چاہتا ہوں, یہ والا نیا دین. جی. اس کے والد نے کہا یہ کوئی نیا دین, کوئی رسالت مآب کا جو دین ہے وہ چلے گا. تو وہ چپ ہوا, اس نے تقریباً 10 سال انتظار کیا, یعنی 1153 میں غالباً اس کے والد کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد پھر اس نے وہ نظریہ ابن تیمیہ کے پیش کرنے شروع کیے کہ یہ کافر ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, اور قبریں نہیں بنانی چاہیے, اور اگر بنی ہو تو توڑ دینی چاہیے. یہ اس کا مسئلہ جس کی وجہ سے جنت البقیع پہ جو آفات آئی ہیں 2 مرتبہ آئی ہیں, ایک مرتبہ نہیں آئی ہے, 2 مرتبہ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. صرف اگر قبروں تک بات ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا, بات اہل بیت کی. جی بے شک, ان کے اہل بیت علیہ السلام کا بغض بھرا ہوا تھا. تو انہوں نے آڑ میں اہل بیت کی اس بغض کو نکالا ہے قبروں کی تعمیرات, وَإِلَّا اس سے پہلے بھی موجود تھے. جی بالکل, اور باقاعدہ اور بھی جب انہوں نے حملہ کیا اور اس طریقے سے, تو یہ لوگ, یہ دونوں پیش ایسی شخصیات تھیں جن کے نظریات اس بات کے متقاضی ہوئے کہ جنت البقیع کا یہ سانحہ پیش آیا, اتنا بڑا حادثہ آیا کہ جس سے آج تک جس کے یعنی تذکرے سے ہمارے دل کانپ جاتے ہیں اور دل روتا ہے, اور زبان پہ یہی خبردار جلد از جلد اپنی حجت کو بھیج دے کہ ہم پھر سے اس روزے کو بنتا ہوا دیکھیں. الہی آمین, الہی آمین. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت جو ہے وہ مختصر تھا, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آپ کے نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے, اور انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. فی الحال جو ہے وہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. شکریہ قبلہ, شکریہ. فی امان اللہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید زہیر الہ آبادی صاحب قبلہ سے, اور انہوں نے خود جو ہے وہ نظریات ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب پر روشنی فرمائی. تو بہت خوبصورت طریقے سے, اور جن لوگوں کے اس قسم کے تنگ ذہن لوگ ہو کہ جو ہر چیز پر کافر شروع ہو جاتے ہیں, تو اس سے پھر کیا توقع رکھی جا سکتی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ آج بھی ان کے پیروکار موجود ہے کہ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز پر لوگوں کو کافر اور مشرک کے خطابات سے نواز دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی بہرحال جو کم عقلی اور جہل اور خود اہل بیت سے دشمنی کا ثبوت ہے. وقت انتہا پر ہے, اور میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.